अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। बनी मखसूम के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मशवरा किया कि वो आपको नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की ज़िम्मेदारी उनमें से कौन शख्स कबूल करता है। इन मशवरा करने वालों में अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा भी शामिल थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत सुनी तो वलीद को भेजा कि वो रसूलुल्लाह को कत्ल कर डाले। वलीद आया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तो बराबर सुनता रहा। वो आपको मुसलसल तलाश करता रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो जिस जगह जाता उसे वहाँ पर रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनाई देती, मगर आप नज़र ना आते और बराबर आपकी आवाज़ सुनता रहा लेकिन आपको देख ना सका। लिहाजा वो वापस हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नज़रों से छुपा दिया गया था और वो आपको इधर उधर ढूंढता हुआ जब थक गया तो अपने दूसरे साथियों को जाकर उसने हकीकत हाल से आगाह किया। इसके बाद वो सब मिलकर आए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर सकें। जहां आप नमाज पढ़ रहे थे वो लोग वहां भी गए। आपकी आवाज़ मुसलसल मुख्तलिफ मकामात से उनको आ रही थी और काफिर हर जगह पर गए। जिधर वो जाते वहीं पर उन्हें रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनाई देती, मगर रसूलुल्लाह नज़र ना आते और काफिर इधर उधर तलाश करते रहे मगर आप नज़र ना आए। थक हार कर वो लोग बैठ गए और ये अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह का मोजज़ा था कि रसूलुल्लाह उनके सामने मौजूद थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और कोई भी उनमें से काफिर और मुशरिक जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो देख सके और ना ही अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। रिवायात में है कि नज़र बिन हारिस रसूलुल्लाह को असियत दिया करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त क़ज़ाए हाजत के इरादे से तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे आदत बहुत दूर निकल गए तो नज़र बिन हारिस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और उसने आपको तन्हा समझकर बुरे इरादे से आपके करीब पहुंचा। वो चाहता था कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन साथ ही वो एकदम घबरा उठा और वो पीछे की तरफ भागा और जब वो वापस भाग रहा था तो रास्ते में अब उसे अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने उससे पूछा, नज़र कहाँ से आ रहे हो? नज़र ने जवाब दिया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और मैं चाहता था कि मैं रसूलुल्लाह को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर डालूं कि अचानक जब मैं उनके करीब पहुंचा और मैं अपने नापाक इरादे को मुकम्मल करना चाहता था तो मैंने देखा कि चंद शेर मुंह खोलकर मेरी तरफ तेज़ी से बढ़े। मैं नहीं जानता कि वो शेर अचानक से कहाँ से आ गए और मैं खौफज़दा होकर वापस पलट आया। वो शेर अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मोजज़ा थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने भेजे थे, जिनको देखकर वो काफिर वापसी की तरफ भागा और अबू जहल को उसने तमाम हकीकत हाल से आगाह किया। इसी तरह तिबरानी की रिवायत में है कि बिनते हकम कहती हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बताया कि बेटी, मैं तुमको वो बात बताता हूँ जिसको मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। इसका वाक़या यूँ है कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह का एक मोजज़ा देखा कि एक दिन हम रसूलुल्लाह को पकड़ लेने का इरादा करते थे तो हम उनके पीछे चल पड़े और हम जिस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते उनका पीछा करते जा रहे थे, लेकिन हमने एक बड़ी खौफनाक आवाज़ सुनी जिससे हमने ये गुमान किया कि ज़रूर तो हमा का कोई पहाड़ फटा है। हम पर गशी तारी हो गई और काफ़ी देर हम बेसुध हो गए। जब हमारी हालत दुरुस्त हुई तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप वहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके थे।
دوسری رات پھر ہم نے ارادہ کیا کہ آج ہم رسول اللہ کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور آج ان کو ہم قتل کر کر ہی رہیں گے۔ پر جب ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو ہم بھی آپ کی طرف بڑھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان آ گئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور خدا کی قسم ہماری اذیت رسانی کا ارادہ کچھ بھی نہ نکلا، یعنی ہم اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی اور پہاڑ چلنے لگے ان کی حفاظت کے لیے، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے راست پر لے آیا اور اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر سعادت بخشی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی ہاشم میں ایک انتہائی زوراور پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور اس کو کوئی شکست نہ دے سکتا تھا، نہ ہی کوئی اسے چت کر سکتا تھا۔ رکانہ ایک جنگل میں رہتا تھا اور وہاں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل کی جانب نکل گئے تو اس نے آپ کے نزدیک آ کر کہا، اے محمد، یہ تم ہو؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں محمد ہوں۔ رکانہ بولا، تم ہی ہو نا جس نے ہمارے معبودوں لات اور عزیٰ کی توہین کی ہے اور تم اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتے ہو؟ اگر تم میرے خاندان کے نہ ہوتے تو میں آج ہی تمہیں مار ڈالتا۔ تم میرے ساتھ کشتی کرو اور اپنے خدا کو پکارو، میں اپنے معبودوں کو بتوں کو پکارتا ہوں، اور پھر ہم دونوں دیکھتے ہیں کہ کس کے معبود میں زیادہ طاقت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے رکانہ، تو اگر کشتی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کشتی کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ نے جب رسول اللہ کا جواب سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ آپ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی انتہائی غرور اور تکبر سے وہ آپ کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے رکانہ پر حملہ کیا اور ایک ہی داؤ میں اسے نیچے زمین پر گرا ڈالا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ پہلوان چونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ زمین پہ اس طرح منہ کے بل گرا تھا، اس لیے وہ انتہائی شرمندہ اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھیے، اور میرا دھیان اپنے معبودوں کی جانب نہیں گیا، اسی وجہ سے میں ہار گیا ہوں۔ اگر میں ان کو مدد کے لیے پکارتا تو میں آپ سے مار نہ کھاتا۔ اب آپ میرے ساتھ دوسری مرتبہ کشتی کریں۔ رسول اللہ رکانہ پہلوان کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رکانہ پہلوان دوسری مرتبہ کشتی کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ بھی ایک ہی داؤ سے رکانہ پہلوان کو زمین پر پٹاخ ڈالا۔ رکانہ کے لیے یہ بڑی شرمندگی تھی، مگر وہ پھر بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا، اے محمد، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے معبود آج مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ تم ایک مرتبہ پھر آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس مرتبہ میرے معبود ضرور میری مدد کریں گے اور تمام بت میری مدد کو دوڑے چلے آئیں گے۔ رسول اللہ نے تیسری مرتبہ رکانہ پہلوان کے مقابل ہوئے اور اس مرتبہ بھی رکانہ پہلوان ایک ہی داؤں میں زمین پر منہ کے بل جا گرا۔ رکانہ پہلوان شرمندگی سے بولا، میری ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں چاہیں رکھ لو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تیری ان بکریوں کی کوئی حاجت نہیں، تو مسلمان ہو جا تاکہ دوزخ کی آگ سے تو بچ سکے۔ رکانہ پہلوان بولا، میرا نفس مجھے اس پر آمادہ ہونے نہیں دیتا، اور اہل مدینہ اور اس کے نواح میں رہنے والے کیا کہیں گے۔ رکانہ نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ نے رکانہ پہلوان کی بات سنی تو فرمایا، تیرا مال تجھے ہی مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، جو آپ کی تلاش میں تھے اور آپ کے متعلق انتہائی پریشان تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ کا سامنا رکانہ پہلوان سے ہوا تو انہوں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ وہ انتہائی خطرناک ہے، آپ اس کی طرف کیوں گئے تھے؟ رسول اللہ نے جب اپنے جانثاروں کو یوں پریشان ہوتے دیکھا تو آپ نہایت خوبصورت طرح سے مسکرائے اور آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے تو پھر رکانہ پہلوان میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ پھر رسول اللہ نے رکانہ پہلوان کو 3 مرتبہ ہرانے کا قصہ سنایا تو دونوں جانثاروں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا، یا رسول اللہ اس پہلوان کو گرانا تو بس اللہ تعالیٰ کے رسول کا کام تھا۔ اس کے علاوہ بعض مشرکین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ آپ پر کوئی تنتر منتر مطلب کوئی جادو ہو چکا ہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت زماد اپنی کسی ضرورت سے مکہ میں آئے، وہ جنتر منتر اور تعویذ دھاگوں پر کے لیے بہت مشہور تھے، اور ایک روز مشرکین نے ان سے کہا کہ معاذ اللہ محمد مجنون ہیں یا ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ حضرت زماد نے خیال کیا کہ کیا بعید ہے کہ میں ان پر کوئی تنتر منتر کوئی جادو ٹونے کروں گا تو محمد تندرست اور صحت مند ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ سے ملنے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں منتر پڑھتا ہوں، مالک جس قدر چاہے گا تمہیں صحت یاب کر دے گا اور شفا دے دے گا اور تم ذہنی طور پر ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت زماد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری باتیں سننے کے بعد مجھ سے نزدیک ہوئے اور ایک خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ پڑھا۔ میں نے عرض کیا انہی کلمات کو برائے مہربانی دوبارہ پڑھیے، لہٰذا آپ رسول اللہ نے یہ مقدس کلمات دوبارہ ادا کیے۔ میں نے عرض کیا واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، نہ میں نے پڑھا ہے، یہ سحر ہے نہ کوئی جادو ہے، نہ یہ شاعری ہے نہ کوئی کہاوت ہے، واقعی یہ الہام خدا ہے، بے شک یہ خدائی کلام ہے، اس میں تلوار سے زیادہ کاٹ، کائنات سے زیادہ حسن، آفتاب سے زیادہ نور اور اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد حضرت زماد رسول اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانوں کے زمرے میں مصائب سہنے اور قربانیاں دینے کے لیے شامل ہو گئے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مزید رسول اللہ کے معجزات کہ کس طرح کفار کے دل پگھل گئے اور کس طرح ان کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔